बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुल नबीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, आज ये हमारा बयान कायनात की सबसे अजीम हस्तियों में से एक हस्ती पर मबनी है। वो हस्ती जिन्हें दुनिया नौवें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम या इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। तो मोहतरम बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे सामीन और नौरानी कश्ती में सफ़र होने के लिए तैयार इस महफिल में, इसका ठिकाना अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, का ठिकाना जन्नतुल फरदौस है। तो मोहतरम सामीन, चलते हैं इस नूरानी महफिल में। प्यारे दोस्तों, मोहतरम सामीन, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शख्सियत नूर का समुंदर, इल्म का खजाना, करम का दरिया। आज हम इनकी जिंदगी, इनकी तालीमात, इनकी करामात, इनके फजाइल, इनके मुकालमात और इनके शागिर्द, इनकी शहादत के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम सामीन, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत 195 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद गिरामी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं और वालदा माजिदा एक नहायत पाकीज़ा खातून थीं, जिन्हें तारीख़ सुबकिया के नाम से भी याद करती है। आपको अल्लाह ताला ने 8 साल की उम्र में मनसबे इमामत पर अता फरमाई। ये इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाला वाक़या है कि एक 8 साल का बच्चा इतने बड़े मनसब पर फाइज होकर उम्मत की रहनुमाई करता रहा। इमाम तकी की अज़वाजी ज़िंदगी कुछ इस तरह, प्यारे दोस्तों, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की 2 अज़वाज थे। एक उम्मुल फ़ज़ल, ये अब्बासी खलीफा मामून रशीद की बेटी थी। मामून ने सियासी हिकमत अमली के तहत अपनी बेटी का निकाह इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से किया ताकि अहले बैत को अपने करीब रखा जा सके। दूसरी अहलिया, जो कि नहायत परहेजगार और आबिदा खातून थीं, उनका नाम समाना खातून था। उन्होंने इमाम के साथ ज़िंदगी गुजारी। इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम जैसे अजीम इमाम को जन्म दिया। इमाम की औलाद, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे नुमाया और मशहूर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हैं, जो कि 10वें इमाम हैं। दूसरे आपके भाई मूसा हैं। तीसरी बहन फातिमा है। चौथे एक और बहन है। ये सब औलाद नेक सीरत, इबादत गुजार और अहले बैत की खुशबू रखने वाले थे। अरे दोस्तों, बयान को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैं एक और छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के निकाह की बात हुई तो अब्बासी दरबार के बड़े बड़े लोग हैरान थे कि एक 8 साला बच्चा मामून की बेटी से निकाह करेगा। लेकिन मामून रशीद ने कहा, अगर तुम्हें शक है तो इस बच्चे को आजमा लो। फिर इमाम को दरबार में बुलाया गया और बड़े बड़े उलमा ने मुश्किल से मुश्किल सवालात किए। इमाम ने एक एक सवाल का जवाब ऐसे दिया, सबके मुंह बंद कर दिए। यूं इमाम इल्मी अजमत पूरी दुनिया पर जाहिर हुई। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मोहतरम सामीन, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी करामात और मौजज़ात से भरी हुई है। अल्लाह ताला ने अपने वलियों को वो मुकाम दिया कि उनकी दुआओं से मुश्किलात हल हो जाती, बीमारियां ख़त्म हो जाती और गैब के दरवाजे खुल जाते। आज हम चंद मशहूर और हैरत अंगेज करामात का जिक्र करेंगे। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी करामत उनका इल्म है। सामीन कराम, जरा तसव्वुर कीजिए कि सिर्फ 8 साल का बच्चा अब्बासी खलीफा मामून रशीद के दरबार में है। बड़े बड़े फुका और काजी सवाल कर रहे हैं। एक काजी
جو کہ آج وقت کے چیف آف جسٹس تھے، یحییٰ نے پوچھا، بتائیں کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں شکار کیا، اس کا کیا کفارہ ہے؟ یہ سوال بظاہر آسان لگتا تھا، لیکن اس میں کئی پہلو تھے۔ امام نے فرمایا، کیا یہ شکار حرم میں کیا یا حرم سے باہر؟ کیا شکار پرندہ تھا یا زمین کا جانور؟ کیا چھوٹا تھا یا بڑا؟ مارنے والا عالم تھا یا جاہل؟ جان بوجھ کر کیا یا بھول کر؟ دن میں کیا یا رات میں؟ آزاد نے کیا یا غلام نے؟ پہلی دفعہ کیا یا کئی بار کیا؟ میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، جب امام نے یہ سوال ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے رکھ دیا تو پورا دربار حیران رہ گیا۔ سب جان گئے کہ یہ بچہ نہیں بلکہ خدا کا امام ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کو ایک کرامت سرکار کی سناتا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا، روتا ہوا عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مجھے کچھ خبر نہیں۔ امام نے فرمایا، جاؤ اللہ کے بھروسے پر گھر جاؤ، تمہارا بیٹا صحیح سلامت مل جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص خوشی خوشی واپس گیا اور دیکھا کہ اس کا بیٹا دروازے پر موجود ہے۔ یہ امام جواد علیہ السلام کی دعا کا فیض ہے۔ ایک فقیر آدمی امام کے دروازے پر آیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، پریشان تھا۔ امام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ تمہیں نواز دے گا۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور اس فقیر کے ہاتھ میں تھیلی رکھ دی۔ جب تھیلی کھولی تو اس میں اتنا سونا تھا، اس کی زندگی بدل گئی۔ محترم سامعین، یہی امام جواد علیہ السلام کی سخاوت اور کرامت تھی، اس لیے آپ کا لقب جواد یعنی عطا والا رکھ دیا گیا۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ ایک شخص اور آیا اور کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طویل زندگی چاہتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ امام نے فرمایا، تمہاری زندگی لمبی ہے، لیکن تم فلاں دن فلاں جگہ پر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ دن آیا عین اسی جگہ پر اور وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا جیسا کہ امام نے خبر دی تھی۔ محترم سامعین، ایک اور واقعہ آپ کی نظر کرتا چلوں۔ ایک ظالم شخص امام کو ستایا کرتا تھا۔ ایک دن امام نے فرمایا، اب زیادہ دن باقی نہیں، یہ شخص اپنے ظلم کے انجام کو پہنچے گا۔ تھوڑی ہی مدت میں وہ ظالم بیماری میں مبتلا ہوا اور ذلت کے ساتھ مر گیا۔ نے سمجھ لیا کہ یہ امام کی کرامت ہے۔ محترم سامعین، میرے عزیزوں، یہ کرامات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے ولی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے دکھ درد دور کرتے ہیں۔ یہی امام جواد علیہ السلام کا پیغام ہے کہ غریبوں کو سہارا دو، محتاجوں کی مدد کرو، علم اور اخلاق کو زندگی میں اپناؤ۔ میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امام محمد تقی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کم عمری کے باوجود آپ نے بڑے بڑے علماء اور عباسی دربار کے بڑے بڑے عالموں کو لاجواب کیا۔ ان مناظروں اور مکالموں نے نہ صرف امام کی علمی عظمت کو ظاہر کیا بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھایا کہ اللہ کا امام کم عمر ہو یا زیادہ، علم اور حکمت کا سمندر ہوتا ہے۔ محترم سامعین، مامون عباسی ایک بہت بڑا سیاستدان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کی عظمت کو کم کرے، لیکن جب اس نے امام کو اپنے دربار میں بلایا تو حقیقت اس کے برعکس ظاہر ہوئی۔ مامون نے امام جواد علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی ام الفضل سے نکاح کریں۔ دربار کے بڑے بڑے وزراء، علماء حیران رہ گئے اور اعتراض کرنے لگے، ایک 8 سالہ بچہ خلیفہ کی بیٹی سے نکاح کرے، یہ تو مناسب نہیں۔ مامون نے کہا،
اگر تمہیں شک ہے تو امام سے سوال کرو۔ پھر ایک قاضی جو کہ قاضیوں کا انچارج یعنی چیف آف جسٹس تھا، یحییٰ نے سوال کیا، احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ امام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ شکار حرم میں تھا یا باہر، مارنے والا عالم تھا یا جاہل، جان بوجھ کر تھا یا بھول کر، پرندہ تھا یا زمین کا جانور، چھوٹا تھا یا بڑا، دن کا وقت تھا یا رات کا، آزاد نے کیا یا غلام نے، پہلی بار تھا یا کئی بار۔ میرے عزیزو، یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ مامون رشید نے کہا، تم نے دیکھا کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح امام سے کیا۔ محترم سامعین، امام محمد تقی کا دوسرا مشہور مکالمہ ان کے بیٹے مستقیم عباسی کے ساتھ ہے۔ واقعہ یوں کہ ایک چور پکڑا گیا۔ خلیفہ مستقیم نے دربار میں سوال رکھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ علماء نے کہا کلائی سے کاٹا جائے، کچھ نے کہا کونی سے کاٹا جائے۔ مستقیم نے امام محمد تقی کی طرف رخ کیا اور کہا، اے ابو جعفر، آپ بتائیں قرآن حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، اس کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مسجد اللہ کے لیے ہے۔ امام نے مزید فرمایا، یہاں مسجد سے مراد سجدہ گاہ ہے اور انسان کے سجدے کی جگہ 7 عضو ہیں، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، لہذا ان اعضاء کو باقی رہنا چاہیے تاکہ وہ سجدہ کر سکے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ دلیل سن کر عباسی خلیفہ مستقیم حیران رہ گیا اور سب علماء بھی خاموش ہو گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ چور کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹ دیا جائے۔ محترم سامعین، پیارے دوستوں، پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، اور اس نورانی کشتی میں میرے ساتھ سوار وہ تمام دوست، وہ بزرگ، وہ بچے جو کہ میری آواز کو سن رہے ہیں، میں بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا امام کی شہادت کا سبب بنا۔ بعض بغض رکھنے والے علماء کو یہ بات ناگوار گزری کہ خلیفہ نے سب کو چھوڑ کر امام کی بات مانی۔ انہوں نے خلیفہ کے کان بھرنے اور کہا، اگر یہ بچہ دربار میں ہمیشہ ایسے ہی جواب دیتا رہا تو لوگ خلیفہ کو چھوڑ کر امام کے پیچھے چل پڑیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے امام کے خلاف سازش شروع کر دی اور بالآخر امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یا اللہ! میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، اس وقت کے لوگ ایسے بھی تھے کہ آل رسول کے بچوں کو بے گناہ شہید کر دیتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات علم، حکمت اور نور کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے وہ مقام عطا کیا تھا جو بڑے بڑے فلسفر علماء کو نصیب نہیں ہوتا۔ امام جواد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ان کا علم تھا اور اسی علم نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پیارے دوستو، آج آپ کو میں ان کے بڑے بڑے شاگردوں کے نام بھی بتاؤں گا۔ علی، محمد بن سنان، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید۔ میرے دوستو، یہ مشہور شخصیات ہیں۔ ان لوگوں نے امام جواد علیہ السلام کے ساتھ ان کی شاگردی اختیار کی اور ان سے فقہ، احادیث، قرآن اور مختلف علوم سیکھے اور ہم تک پہنچائے۔ امام کی علوم میں مہارت، پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو ہر علم میں کمال عطا فرمایا۔ قرآن کی تفسیر آپ کرتے، آپ قرآن مجید کے ہر آیت کی گہری تفسیر کرتے اور چھپی ہوئی حکمت کو ظاہر فرماتے۔ آپ نے ایسے مسائل بیان کیے جن سے بعد کے آنے والے علماء نے پوری طرح استفادہ کیا۔ کافی احادیث آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔
اخلاق اور روحانیت، امام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور تقوی، سخاوت، عدل و انصاف تھی۔ پیارے دوستو، امام کے چند اقوال آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام نے اپنی امت کو سنہری اصول دیے، آئیں ان میں سے چند کو سنتے ہیں۔ امام نے فرمایا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے ہر کام کو اللہ تبارک تعالیٰ سنوار دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ امام فرماتے ہیں، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو تاکہ وہ تمہارے دشمن نہ رہیں بلکہ دوست بن جائیں۔ یہ اقوال آج کے دور میں بھی مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستو، محترم سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اہل بیت کے اثر زندگی صرف علم اور کرامت ہی نہیں بلکہ قربانی اور شہادت سے بھی بھری ہوئی ہے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی، جن کو لوگ امام جواد علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ جب امام محمد تقی نے مستقیم عباسی کے دربار میں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ دیا اور سب علماء لاجواب ہو گئے تو مستقیم کے درباریوں کو جلن سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے خلیفہ کے کان بھرے، اگر یہ نوجوان اسی طرح دربار میں فیصلے دیتا رہا تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے اور امام کو اپنا پیشوا مان لیں گے۔ یہ سن کر عباسی خلیفہ پریشان ہو گیا۔ اس نے امام کے خلاف سازش تیار کر لی۔ مستقیم نے امام کی زوجہ ام الفضل کو ورگلایا، جو مامون رشید کی بیٹی تھی۔ اس عورت کے دل میں بھی حسد اور کینہ موجود تھا، کیونکہ امام زیادہ محبت اپنی دوسری زوجہ اسمانہ خاتون سے کرتے تھے۔ ام الفضل کو مستقیم نے کہا کہ اگر تم امام کو ختم کر دو تو ہم تمہیں انعام و اکرام سے نواز دیں گے۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر دیا، امام محمد تقی علیہ السلام کو پیش کیا۔ امام نے زہر کھایا اور کچھ ہی دیر میں جسم پر ظاہر ہو گیا۔ آپ شدید تکلیف میں تھے لیکن صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ آخری لمحے امام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، خاص طور پر امام علی نقی علیہ السلام کو۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میرے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ پیارے دوستو، پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، 220 ہجری میں صرف 25 سال کی عمر میں، میرے پیارے دوستو، صرف 25 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہوئے۔ آپ کو بغداد میں اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی لاکھوں زائرین کاظمین شریف میں آپ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے چھوٹے چھوٹے نورانی بچوں، اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو یہ کہانی سنانے کے بعد، جو کہ یہ کہانی نہیں ایک حقیقت ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو میرے اللہ قبول فرما۔ تو دعا کرتے ہیں میرے دوستو، اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے بھی ہماری تمام گناہ بخش دے۔ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں عدل اور انصاف کرنے کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما، ہمارے گھروں کو سکون دے، ہمارے گھروں میں برکت اور رحمت سے بھر دے۔ یا پروردگار، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ یا پروردگار ہمیں بیماریاں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے۔ یا اللہ
یا پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، یا پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، یا رب العالمین یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمارے دلوں کو حسد بغض اور کینہ سے پاک فرما، ہمیں سب کو نماز روزہ ذکر دعا کی توفیق عطا فرما، یا پروردگار یا میرے اللہ اے میرے رب اے غفور الرحیم یا رحمان یا کریم، یا اللہ اس امت کو اتحاد عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، یا رحمت للعالمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے رب ان بچیوں کی جن کی شادیاں لیٹ ہو گئیں، یا پروردگار ان کے لیے اچھے شوہر نصیب فرما، یا پروردگار اور ان بچیوں کی جن کی شادیاں طلاق کی زد میں آ گئیں، یا اللہ ان کے لیے نئے شوہر، یا اللہ ان کے لیے ایسے نوجوان دے جو ان کی ہر طرح سے تحفظ کر سکیں، پیار کر سکیں۔ یا اللہ مجھے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے کاروبار میں، اور جو لوگ بیمار تھے یا اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اور ان کی جائز حاجتوں کو قبول کر لے۔ میرے اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا، یا اللہ ہمیں آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے میرے اللہ آخری زمانے میں جب امام مہدی تشریف لائیں تو ہمیں ان کا سچا ماننے والا بنا، ان کے ظہور کو قریب فرما اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بیان، یہ دعا، یہ ذکر سب تیرے لیے ہے، قبول فرما یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ آج تھا ہمارا بیان 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام پر۔ اللہ ہمیں ان کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی شفاعت میں مشہور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔